बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये मंज़र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का है। उस वक्त सुल्तान के दरबार में सन्नाटा फैला हुआ था। वहाँ पर मौजूद हर शख्स हैरत से आंखें फाड़े उस लड़की की तरफ देख रहा था, जबकि लोगों ने अपने दांतों में उंगलियां दाब ली थी। सुल्तान खुद पहली बार इस तरह खामोश बैठा था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब दे। सुल्तान की ज़िंदगी का ये पहला ऐसा केस था जिसने सुल्तान को यूं खामोश करवा दिया था। सुल्तान हैरत के मारे उस लड़की की तरफ देख रहा था। उस लड़की की आंखों में बेबसी नजर आ रही थी। उसके जिस्म के ऊपर फटा हुआ लिबास उसकी बात की गवाही दे रहा था, लेकिन फिर भी सुल्तान कोई भी फैसला लेने से पहले हिचकिचा रहा था। उसे उस लड़की के कहे हुए अल्फाज के ऊपर यकीन नहीं था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। सुल्तान के तमाम मशीर भी उस वक्त खामोश बैठे थे। उन्हें उस लड़की के ऊपर यकीन नहीं था। वो यही सोच रहे थे कि यकीनन वो लड़की झूठ बोल रही है। और उनमें से एक ने उठकर तज़ीमन सुल्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, सुल्तान आज़म, यकीनन ये लड़की झूठ बोल रही है। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है जैसा ये लड़की कह रही है? कोई जी होश इंसान ऐसी बात नहीं कर सकता। जबकि सुल्तान खामोश बैठा हुआ था। दूसरा मशीर भी पहले मशीर की शय पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, सुल्तान मौज़म, मशीर आला सच कह रहे हैं। वाकई ये लड़की झूठ बोल रही है। यकीनन इसके पीछे कोई और बात होगी और हमें मामले की तहकीकात करके ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। सुल्तान ने उन दोनों की बात बगौर सुनी, लेकिन कहने लगा, मैं आप दोनों अहबाब की राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं ले सकता जिससे किसी की हुर्मत पर हरफ आता हो और मेरे इंसाफ पर उंगलियाँ उठाई जाए। इसलिए मैं उस लड़की को अभी कुछ वक्त की मोहलत दे रहा हूँ। तब तक मैं तमाम सबूत व शवाहिद पर गौर करूँगा और फिर ही फैसला किया जाएगा। अभी ये लड़की अपनी इद्दत पूरी कर ले और इसके बाद ही हम कोई फ़ैसला लेंगे। ये कहकर सुल्तान ने दरबार बर्खास्त कर दिया। ताहम पहली बार सुल्तान के चेहरे के ऊपर फ़िक्र और परेशानी थी। सुल्तान को लग रहा था कि जैसे उस लड़की के साथ कोई ऐसी बात भी जुड़ी है जो या तो छुपा रही है या फिर बताना नहीं चाहती। इसीलिए सुल्तान ने उस लड़की की इद्दत ख़त्म होने तक इंतज़ार करने का कहा। सुल्तान के जहन में कुछ और चल रहा था जिसे किसी भी आम इंसान को समझने के लिए बहुत वक्त लगता, क्योंकि सुल्तान इस तरह हवा में कोई भी फैसला नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने फैसले को हर तरह से जांच परख कर ही करना था ताकि उस लड़की के साथ मुकम्मल इंसाफ हो सके। सुल्तान के उठते ही वहां पर मौजूद दरबारी एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर करने लगे और सोचने लगे कि यकीनन सुल्तान ने उस लड़की के साथ हमदर्दी दिखाई है, वरना ये लड़की तो साफ साफ झूठी मालूम होती है। ऐसी बातें कोई मजनू ही कर सकता है जैसी ये बातें कर रही है, क्योंकि वो सब सुल्तान के फैसले का एहतराम करते हैं। इसलिए उन्होंने सुल्तान के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की और दरबार बर्खास्त हो गया। वो लड़की भी अपनी पसमानदा हालत के साथ वापस कुटिया में चली गई। उसके पास आखिरी उम्मीद सिर्फ वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ही थे जिनके पास वो इंसाफ के लिए गई थी, और उसे पूरी उम्मीद थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके साथ इंसाफ ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनके इंसाफ का एक ज़माना गवाह है और जिस तरह की फ़हम फरासत से वो फ़ैसला करते हैं, यकीनन उसकी फरियाद के मुताबिक फ़ैसला भी उसी तरह किया जाएगा। उस लड़की का नाम शहरबानो था और वो एक 19 साल की खूबसूरत और जवान लड़की थी। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि हाथ लगाए मैली हो जाए। इसी वजह से उसके माँ बाप उसे छुपा कर रखते, घर से बाहर निकलने ना देते, जबकि उसकी माँ हमेशा उसके अच्छे नसीब की दुआ करती। लड़की जब भी घर से बाहर निकलती तो हमेशा पर्दे का एहतमाम करके ही बाहर निकलती। यही वजह थी कि आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन फिर भी इलाके के औबाश लड़के अक्सर उसके घर के करीब डेरा डाले रखते और उस लड़की का चेहरा एक बार देख लेने की ख्वाहिश रखते। लेकिन उस लड़की के वालिद के एहतराम की वजह से वो एक हद से तजावुज़ ना करते। ताहम शहरबानो बखूबी जानती थी कि वो लड़के क्यों वहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन वो हमेशा खुद को ढांप कर रखती और अपने चेहरे को छुपा कर रखती। शहरबानो ने दीनी तालीम हासिल की थी और वो हमेशा दीन के अहकामात पर अमल करने की कोशिश करती थी। शहरबानो जब जवान हुई तो उसके रिश्ते के लिए बहुत सारे पैगाम आए, लेकिन उसके माँ बाप ने अभी किसी भी पैगाम को मंजूर नहीं किया था। वो अपनी बेटी की शादी दीन के हिसाब से करना चाहते थे, इसलिए वो किसी ऐसे लड़के को देख रहे थे जो कि हाफिज़ कुरान हो और दीनी तालीमात पर अमल पैरा हो। शहरबानो की माँ बाप इसीलिए उसके रिश्ते के लिए थोड़ा सा फिक्रमंद थे, क्योंकि शहरबानो उनकी इकलौती बेटी थी
اور وہ اس کے لیے اچھا رشتہ چاہتے تھے۔ اس لیے جیسے ہی حافظ نعیم کا رشتہ شہر بانو کے لیے آیا تو اس کے والدین نے تھوڑی سی تحقیق کر کے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ وہ ہر لحاظ سے اچھا رشتہ تھا۔ شہر بانو کے نکاح کی تاریخ پکی ہوگی اور یوں اس کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہر بانو بہت خوش تھی کیونکہ حافظ نعیم ہر لحاظ سے ایک اچھا اور معتبر رشتہ تھا۔ جوں جوں نکاح کے دن قریب آ رہے تھے، شہر بانو کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا تو اس کی ماں کہنے لگی کہ جب لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تب ایسی گھبراہٹ فطری طور پر اس پر طاری ہو جاتی ہے، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ لیکن شہر بانو کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا دل اتنا گھبراتا کیوں ہے اور بجائے خوش ہونے کے وہ عجیب سوچوں میں گھری رہتی ہے۔ شہر بانو کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس نکاح کے لیے منع کر دے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی جنہوں نے اس کے لیے بہترین رشتہ تلاش کیا تھا، اسی لیے خاموش ہو رہی۔ لیکن اپنی کیفیت کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ اس کی چھٹی حص اسے بار بار کسی غلط بات کا اشارہ دے رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، لیکن شہر بانو نے ان باتوں پر توجہ نہیں دی تھی۔ شہر بانو نے اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا تھا، اس نے اپنے ذکر اور اذکار میں اضافہ کر دیا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی ماں اسے عبادت میں مصروف دیکھ کر خوش ہوتی، لیکن انہیں در حقیقت اندر کی بات کا علم نہیں تھا کہ شہر بانو آخر ایسا کیوں کر رہی ہے۔ نکاح سے 2 دن پہلے شہر بانو جب رات کے وقت سوئی تو اسی رات اسے ایک عجیب سا خواب دکھائی دیا جس نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ دلہن بنی سیج پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت اس نے سنگار کیا ہوا ہے، زیور پہنا ہوا ہے اور لال رنگ کے سوٹ میں وہ بستر پر بیٹھی ہے کہ اتنے میں اس کا شوہر اندر کمرے میں آتا ہے۔ شہر بانو شرم و حیا کی وجہ سے سمٹ سی جاتی ہے، لیکن جیسے اس کا شوہر قریب آتا ہے تو شہر بانو کے بستر کے ارد گرد سانپ ہی سانپ اگاتے ہیں۔ شہر بانو گھبرا جاتی ہے اور چیخنے لگتی ہے۔ اس کا شوہر بھی گھبرا کر کمرے سے باہر بھاگ جاتا ہے، جبکہ اس کے باہر بھاگنے کے بعد وہ سانپ غائب ہو جاتے ہیں۔ شہر بانو بہت حیران ہوتی ہے اور اپنے بستر کو حیرانی سے دیکھتی ہے جہاں پر اب کوئی سانپ موجود نہیں تھا، جبکہ اس سے پہلے یہاں پر اتنے سانپ موجود تھے کہ شہر بانو کو لگ رہا تھا کہ وہ سب مل کر اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، لیکن اس کے شوہر کے باہر بھاگتے ہی وہ سب سانپ غائب ہو گئے۔ گھبراہٹ کے عالم میں شہر بانو کی ایک دم آنکھ کھل گئی اور وہ اپنے خواب کو سوچ کر وہ پریشان ہونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کوئی خواب اس نے دیکھا ہے۔ پہلے تو وہ اپنی ماں کو اس خواب کے بارے میں بتانے لگی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو رہی۔ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا اور اس کی ماں بہت خوش تھی۔ اس طرح کے خواب کے بارے میں بتا کر انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے شہر بانو نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تاہم اس کے اپنے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مستقل پریشانی میں مبتلا ہے۔ خیر ان چھوٹے چھوٹے اشاروں کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر جس دن اس کا نکاح ہوا، نکاح کے وقت بھی اس کے اوپر بہت گھبراہٹ طاری تھی اور اس کا دل تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس نے حافظ نعیم کو اپنی زوجیت کے حقوق دے دیے اور یوں وہ حافظ نعیم کے نکاح میں آ گئی۔ شہر بانو کی رخصتی ہوگی۔ اس کے ماں باپ اس کی رخصتی پر بہت اداس اور ملول نظر آ رہے تھے کیونکہ شہر بانو ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے جانے کے بعد گھر خالی ہو گیا تھا۔ تاہم شہر بانو دل میں ڈیروں وسوسے لیے رخصت ہو کر حافظ نعیم کے گھر آ گئی۔ جس کسی نے بھی شہر بانو کو دیکھا اس کے حسن کا گرویدہ ہو گیا۔ خود حافظ نعیم بھی شہر بانو کی پہلی جھلک دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شہر بانو اس وقت اپنے کمرے میں موجود حافظ نعیم کا انتظار کر رہی تھی کہ ان کی شب عروسی تھی۔ حافظ نعیم کے انتظار میں شہر بانو کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہو گئی۔ شہر بانو اس وقت ایک گھنے جنگل میں موجود تھی اور اس کے ارد گرد سناٹا اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شہر بانو ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اٹھتے ہی درد کی کراہیں اس کے ہونٹوں سے نکلنے لگی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور جسم پر جگہ جگہ خرونچوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس کے جسم کو نوچا ہو۔ شہر بانو کی حالت اس وقت خراب تھی اور اس سے اٹھ کر چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی اور رونے والی ہو گئی تھی۔ شہر بانو نے اونچی اونچی آواز میں اپنے شوہر کو پکارا، لیکن وہاں پر ارد گرد کوئی بھی نہ تھا۔ دور دور تک پھیلتا سناٹا اور اندھیرا اس کا ساتھی تھا۔ شہر بانو زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے جسم پر اسے صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے زبردستی کی ہے، لیکن شہر بانو کو اس کے بارے میں کچھ یاد نہ تھا۔ شہر بانو
अपने जिस्म पर मौजूद लिबास को देख रही थी जो जगह जगह से फटा हुआ था और उससे झांकती हुई खरोंचें साफ नजर आ रही थी। शहरबानो को एकदम खुद से घिन महसूस हुई और वो हाथ मार मार कर जैसे इन खरोंचों को मिटा देना चाहती थी, लेकिन वो खरोंचें मुस्तकिल उसके जिस्म पर मौजूद थीं। शहरबानो रोने लगी और रोते रोते जाने कब बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो अपने घर में उसी बिस्तर पर मौजूद थी जहां पर वो अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। शहरबानो एकदम उठ बैठी। उसका शोहर सामने ही खूनखार नजरों से उसे देख रहा था। उसे होश में आता देखकर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं ऐसे किसी भी बदकार औरत को अपने घर पर नहीं रख सकता जो शादी की पहली रात मेरे घर से गायब हो जाए और कहीं और मुंह काला करके वापस आ जाए। तुम यहाँ से चली जाओ। हाफिज नईम ने इसके बाद उसे 3 बार तलाक दे दी। शहरबानो उसे रोकती रह गई, उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ वो देख रहा है वो सब गलत है। इसमें शहरबानो की मर्जी शामिल नहीं थी। शहरबानो को तो मालूम भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन हाफिज नईम ने उसकी एक ना सुनी। उसका यही कहना था कि अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ से चली जाओ। शहरबानो अपने दुखते हुए वजूद को उठाए उठ खड़ी हुई और अपने पैरों को घसीटती हुई घर से बाहर आ गई। रात का आखिरी पहर था और वो एक दिन की दुल्हन जो रात के वक्त तलाक याफ्ता हो गई थी अपने घर की तरफ चल पड़ी। उसे यहाँ से रास्ते का तो मालूम नहीं था, लेकिन वो अंदाजे से ही अपने माँ बाप के घर की तरफ चल पड़ी। सारे रास्ते वो रोती आई। उसकी आंखों में गहरी बेबसी थी और सारा वजूद दुख की हालत में था। शहरबानो सारे रास्ते सोचती आई आखिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ, किसने किया, कौन उसके साथ ऐसी गलत हरकत कर सकता है। लेकिन शहरबानो को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसे अपने माँ बाप का ख्याल आया कि आखिर वो उन्हें जाकर क्या बताएगी कि वो क्यों तलाक लेकर आ गई है, उसके शोहर ने क्यों उसे घर से निकाल दिया है। शहरबानो यही सब सोचती हुई जब उनके दरवाजे पर पहुंची तो दरवाज़ा खटखटाते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी हिम्मत यहीं तक थी। शहरबानो को जब होश आया तो वो अपने घर में अपने बिस्तर पर मौजूद थी। उसके माँ बाप उसके इर्द गिर्द परेशान बैठे थे। ताहम उस वक्त शहरबानो का वजूद चादर में ढका हुआ था। शहरबानो उन दोनों की तरफ देखकर बेआवाज आंसू बहाने लगी। उसे होश में आता देखकर उसकी माँ एकदम उसकी तरफ बढ़ी और कहने लगी, शहरबानो क्या हुआ है बेटा, तू रात को दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी, क्या हुआ है, आखिर कुछ बता तो सही। शहरबानो की माँ ने उससे पूछा तो शहरबानो के पास उस वक्त सिवाय आंसुओं के और कुछ भी नहीं था, जबकि उसके माँ बाप उसकी तरफ मुंतजिर निगाहों से देख रहे थे। उन्हें शहरबानो पर गुजरने वाली क़यामत का कुछ कुछ तो अंदाज़ा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असल बात क्या है। और जब शहरबानो ने रोते हुए हिचकियों के दौरान उन्हें सारी बात बताई तो वो दोनों हैरान और परेशानी के मारे दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि शहरबानो ऐसी कोई बात कर सकती है या उसके साथ ऐसा कुछ हो चुका होगा। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। शहरबानो का बाप हिम्मत करके आगे बढ़ा, कहने लगा, बेटी मुझे सच बताओ, क्या वाकई ही ऐसा है। शहरबानो ने हाँ में सर हिला दिया तो उसके बाप के चेहरे पर परेशानी और खौफ की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उन दोनों को शहरबानो का गम खाने लगा। एक तो न जाने किसने शहरबानो के साथ ये बदकारी की और फिर दूसरी तरफ उसके शोहर ने इस जुर्म की बर्दाश्त में उसे तलाक दे दी। शहरबानो अब इद्दत में थी। वो काजी के पास जाना चाहती थी और इस मामले को पेश करना चाहती थी, जबकि उसके माँ बाप ने उसे मना कर दिया और कहने लगे कि अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम काजी के पास मत जाओ। अगर तुम काजी की अदालत में पेश हो गई तो हमारी इज्जत उछाली जाएगी। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और इन सवालों के नतीजों में तरह तरह की बातें बाहर आएंगी। हम नहीं चाहते कि तुम पर या हमारे ऊपर कोई खरफ आए, इसलिए इस बात को खामोशी से पी जाओ। लेकिन शहरबानो के ऊपर उस रात ने जो गहरे असर छोड़े थे वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। छोटी सी उम्र में उसके वजूद पर इतने घिनौने जख्म लगे और फिर इन जख्मों के नतीजे में उसकी रूह दर्द महसूस करती रही। शहरबानो से वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यही वजह थी कि वह काजी के पास इंसाफ लेने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन अपने माँ बाप की इल्तिजा के आगे वो बेबस हो गई और उसने काजी के पास जाने का इरादा मौकूफ़ कर दिया। वो खामोशी से गड़ बैठ गई, लेकिन जब जब उसे अपने जिस्म पर मौजूद खरोंचें नजर आती उसकी कैफियत दौरे वाली हो जाती। वो अपने हाथों को फेर फेर कर उन निशानों को हटाना चाहती थी। वो अपने आप को मारने लगती। उसके माँ बाप उसे संभालते संभालते निडाल हो रहे थे, लेकिन शहरबानो की हालत काफ़ी देर इसी तरह रहती और फिर वो उसी दौरे की कैफियत में बेहोश हो जाती। उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर शहरबानो के साथ
یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں بوڑھے تھے اور اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے انہوں نے اس کی شادی کی تھی، لیکن ان کی بیٹی تو نہ ختم ہونے والے زخم لے کر واپس لوٹ آئی۔ شہر بانو کے ماں باپ کو اب صرف اس کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ شہر بانو کی عدت تو ختم ہو چکی تھی اور اب وہ پہلے سے کچھ بہتر بھی تھی۔ اس کی ماں اور باپ اس کا بہت خیال رکھتے، اس کے اوپر مختلف قرآنی آیات پڑھ کر پھونکتے رہتے، اس کی صحت کا خیال رکھتے۔ اس کی ماں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، یہی وجہ تھی کہ وہ پہلے سے بہتر تھی۔ اس کے جسم پر موجود خراشیں بھی ختم ہو چکی تھی۔ شہر بانو کو جب بھی وہ رات یاد آتی وہ جلنے لگتی، اس کی روح زخمی ہونے لگتی، وہ تڑپنے لگتی۔ شہر بانو کو اکثر ایک خواب پریشان کرتا۔ جب سے وہ طلاق ہو کر گھر واپس آئی تھی وہ خواب اسے ہر ہفتے 15 دن کے بعد دکھائی دیتا۔ وہ دیکھتی کہ وہ دلہن کے لباس میں بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر 2 وجود جھکے ہوئے ہیں۔ وہ 2 وجود کچھ عجیب و غریب حلیے کے مالک ہوتے ہیں، ان کی قد و قامت کافی بڑے ہوتے ہیں اور وہ شہر بانو کے اوپر جھکے ہوتے۔ شہر بانو جب یہ خواب دیکھتی تو ایک دم چلا کر اٹھ بیٹھتی، اسے اپنے رونگٹے کھڑے محسوس ہوتے، لیکن یہ کیفیت کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی۔ وہ آج تک اس خواب کو سمجھ نہیں سکی تھی، اپنے ماں باپ کو اس بارے میں بتا نہیں سکی۔ شہر بانو کی طلاق کو سال گزر چکا تھا اور اب وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اسے اب وہ برا خواب بھی دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں اس کے ماں باپ نے دوبارہ اس کی شادی کا سوچا۔ شہر بانو سے جب انہوں نے بات کی تو وہ بے بسی سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی اور کہنے لگی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پہلے میرے ساتھ کیا ہوا، اب میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ شہر بانو نے بے بسی بڑے لہجے میں دکھ سے کہا تو اس کی ماں فوراً تڑپ اٹھی، کہنے لگی، اللہ نہ کرے اب تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو، تم پریشان نہ ہو۔ اگر پہلی بار تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہوگا، اب کی بار سب اچھا ہو جائے گا، تم یقین رکھو۔ شہر بانو کی ماں نے اسے تسلی دی تو شہر بانو بے بس سی ہوگی، وہ اپنے ماں باپ کے آگے کچھ بول ہی نہ سکی اور یوں اس کے ماں باپ نے دوبارہ اس کے لیے رشتہ دیکھا۔ یہ رشتہ ایک دینی عالم کا تھا جو ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ ان کی پہلے 2 بیٹیاں تھیں کیونکہ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنا گھر سنبھالنے کے لیے کسی عورت کا ساتھ چاہتے تھے۔ یوں شہر بانو کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہر بانو اس بار بہت گھبرائی ہوئی تھی، اسے رہ رہ کر پچھلی بات یاد آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اپنے خوف کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ دل میں اللہ سے دعائیں مانگنے لگی کہ اب ایسا کچھ بھی نہ ہو اور اس کا گھر بس جائے، اس کے ماں باپ کو بھی اس کی طرف سے سکون آ جائے۔ لیکن شاید اس کی قسمت میں ابھی اور پریشانیاں لکھی ہوئی تھی، اسی لیے جیسے ہی شہر بانو کی رخصتی ہوئی اور وہ کمرے میں تنہا تھی تو اب کی بار بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا کہ پچھلی دفعہ ہوا تھا۔ شہر بانو کو جب ہوش آیا تو اس کا شوہر سامنے ہی کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی تھی۔ وہ شہر بانو سے کہنے لگا کہ تم کہاں گئی تھی، میں کب سے یہاں پر تمہارا منتظر تھا، جبکہ شہر بانو کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا، مجھے علم نہیں میں کہاں گئی تھی، میں تو یہیں پر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس کا شوہر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تم کہنا کیا چاہتی ہو، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ شہر بانو کے شوہر نے غصے میں اسے مخاطب کیا اور یوں یہ بحث بڑھ کر طلاق پر ختم ہوئی۔ شہر بانو دوسری بار طلاق کا داغ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی گئی۔ اس کے ماں باپ نے جب دوبارہ اسے دروازے پر دیکھا تو ان کی ہمت جیسے ختم ہو گئی اور وہ زمین پر گرتے چلے گئے۔ ماں کی حالت بہت بری تھی، وہ شہر بانو کے اوپر دوسری بار یہ قیامت دیکھ کر کانپ اٹھی۔ اب کی بار انہیں شہر بانو سے کچھ بھی پوچھنے کا خیال نہیں آیا کیونکہ شہر بانو کے چہرے کے اوپر ساری داستان صاف صاف لکھی ہوئی تھی۔ شہر بانو کی ذہنی حالت اس وقت بہت خراب تھی، اس کی جسمانی حالت بھی ٹھیک نہ تھی، جسم پر زخموں کے نشان تھے اور وہ اس وقت اتنی نڈال تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شہر بانو کے بال بکھر کر الجھے ہوئے تھے اور اس کے بالوں میں مٹی اور گرد لگی ہوئی تھی۔ شہر بانو اب کی بار بہت ٹوٹ چکی تھی۔ اپنے ماں باپ کو سامنے دیکھ کر وہ اونچی اونچی رونے لگی اور بہن کہنے لگی، اس کے ماں کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن شہر بانو اس وقت درد کی انتہا پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ ساری رات وہ اسی حالت میں رہی اور پھر روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہ چلا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے ایک عزم کے ساتھ کچھ سوچا اور سیدھی اپنے ماں باپ کے پاس چلی آئی۔ جب اس نے وہی بات اپنے ماں باپ سے کہی تو وہ خاموشی سے بے بسی بڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے رہ گئی، جبکہ شہر بانو کہنے لگی کہ اگر آپ دونوں میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، لیکن میں اب کی بار سلطان کے دربار جاؤں گی اور ان سے اپنے لیے انصاف مانگ لوں گی۔ بے وجہ مجھے دوبارہ طلاق ہوئی ہے،
مجھے بد کردار کہا گیا، میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گی، میرے وجود کو نوچا گیا۔ میں کیسے خاموش رہ سکتی ہوں؟ اور آپ صرف لوگوں کی باتوں کی پرواہ کی وجہ سے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم برداشت کر لیں گے؟ کیا کریں؟ شہر بانو نے اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہا۔ ان دونوں کے پاس سوائے آنسوؤں کے اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دونوں اس وقت نڈال بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ تاہم جیسے ہی دربار کا وقت ہوا تو شہر بانو دربار چلی آئی۔ وہ اکیلی لڑکی تھی جو اس طرح چہرہ اٹھا کر اور تنہا سلطان کے دربار میں آئی تھی۔ اس نے وہاں پر اپنی عرضی جمع کروا دی تھی، لیکن وہ پھر بھی سلطان کے دربار میں اس سے مل کر جانا چاہتی تھی، جبکہ وہاں کے دربان اسے واپس بھیجنا چاہ رہے تھے۔ لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے وہیں پر بیٹھی رہی اور اس کا کہنا تھا کہ جیسی دربار لگے گا وہ سلطان سے مل کر جائے گی، اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ سلطان کو بتا کر جائے گی۔ اس لڑکی کے لہجے اور آنکھوں میں کچھ ایسی بات تھی کہ دربان خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب دربار لگ چکا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کی بار دربانوں نے اسے نہیں روکا اور وہ سیدھی سلطان کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ سلطان نے جب اس لڑکی کو اس حلیے میں آتے دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی اور اس نے اپنے پاس بیٹھے مشیر سے اس کے بارے میں پوچھا۔ چونکہ شہر بانو پہلے ہی عرضی جمع کروا چکی تھی، مشیر نے اس کی عرضی پڑھ کر سنائی۔ سلطان حیرانگی سے وہ عرضی سن کر کہنے لگا، اے نوجوان لڑکی، تم بتاؤ آخر کیا ماجرا ہے؟ تم نے عرضی میں جو یہ ساری باتیں لکھی ہیں کیا وہ سب سچ ہے؟ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ اتنے میں شہر بانو اٹھ کھڑی ہوئی اور سر اٹھا کر سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے میرے سلطان، میں نے اس عرضی میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے، وہ سب میری آپ بیتی ہے۔ یہ دیکھیں میرے جسم پر ابھی بھی ان خروچوں کے نشان ہیں، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور میرے بال الجھے اور بکھرے ہوئے ہیں، میری آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی ہیں اور میں اس وقت غم اور ماتم کی مجسم تصویر بنی ہوئی ہوں۔ میں کس طرح جھوٹ بول سکتی ہوں؟ میرے ساتھ دوبارہ ایسا ہو چکا ہے اور ناحق مجھ بے گناہ کو میرے شوہر نے 2 بار طلاق دے دی۔ میں کب تک اس اذیت سے گزرتی رہوں گی؟ مجھے اس سے نجات دلائیں۔ اس لڑکی نے اپنی فریاد دربار میں رکھی تو سلطان کہنے لگا، لیکن تم نے تو عرضی میں کہا ہے کہ وہ جنات تمہارے اوپر بدکاری کرتے ہیں، آخر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کوئی ذی ہوش انسان کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ سلطان نے قدرے غصے سے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ان جنات کو بارہا اپنے خواب میں دیکھا۔ وہ قد و قامت میں بہت بڑے ہیں اور آج تک ان کے چہرے میرے سامنے واضح نہیں ہوئے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ وہ دونوں ہی مجھے غائب کر کے لے جاتے ہیں اور پھر میرے ساتھ بدکاری کر کے مجھے واپس وہیں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ مجھے ان کے اپنے ساتھ لے جانے کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے میں یہ تو نہیں بتا سکتی کہ وہ مجھے کیسے لے کر جاتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ان دونوں نے میرے ساتھ بدکاری کی اور 2 بار ان کی بدکاری کی وجہ سے مجھ پر الزام لگا اور مجھے طلاق ہوئی۔ اسی کے نتیجے میں آج میں آپ کے سامنے انصاف مانگنے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں۔ مجھے انصاف چاہیے، شہر بانو نے وضاحت سے کہا تو سلطان کہنے لگا، کیسے میں تمہیں انصاف دے سکتا ہوں؟ یہاں پر بیٹھے کسی بھی شخص کو تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تم جنات کی بدکاریوں کا نشانہ بنی ہو۔ سلطان نے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ کہنے لگی، یہ دیکھیں، یہ میرے بدن پر جو نشان ہے، کیا یہ کسی انسان کا کام ہے؟ اور پھر آپ ہی بتائیں، بند کمرے میں سے میں کیسے وہاں سے چلی گئی، جبکہ باہر میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں خود کمرے سے غائب ہو گئی۔ مجھے اس جنگل میں تھوڑا سا ہوش آیا تھا اور میں نے اپنے اوپر جھکے ہوئے 2 جنات کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں، جب دوبارہ ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود ہوں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اگر کوئی انسان ہے تو کسی کو تو نظر آتا، کوئی تو اسے دیکھتا، شہر بانو نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو سلطان خاموش ہو گیا۔ اس وقت سارے دربار میں سناٹا طاری تھا، ہر کوئی اپنی جگہ پر سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر وہ لڑکی سچ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں۔ سلطان کو بھی پہلی بار کسی فیصلے میں اس طرح مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ اس کا دل اسی لڑکی کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا وہ کچھ دیر سوچ میں مبتلا رہا۔ تمام درباری اس کی طرف دیکھ رہے تھے، انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے سلطان بہت مشکل میں ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص انداز میں درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ابھی کوئی بھی اس لڑکی کی گواہی نہیں دے رہا اور اس لڑکی کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسے یہ لڑکی اپنی عدت مکمل کر لے گی تو اس کی شادی میرے خاص وزیر کے بیٹے کے ساتھ کر دی جائے گی، اور پھر دیکھا جائے گا کہ آخر یہ لڑکی سچ بول رہی ہے
یا نہیں، اس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیران تھا اور سلطان کی فہم و فراست کا قائل ہو گیا۔ سلطان نے جس انداز میں اس مقدمے کا فیصلہ کیا تھا، سب حیران ہو کر رہ گئے تھے۔ شہربانو بھی حیران پریشان کھڑی تھی۔ وہ دوبارہ سے اس اذیت میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب چونکہ وہ خود سلطان کے پاس انصاف کے لیے آئی تھی، اس لیے وہ سلطان کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ شہربانو اپنے دکھی وجود کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے اب کیوں اسے اتنا رونا آ رہا تھا۔ یہ عدت کا عرصہ بہت جلدی گزر گیا تھا، تاہم شہربانو نے اسے گن گن کر گزارا تھا، اور جیسے اس کی عدت ختم ہوئی تو سلطان کی طرف سے اسے بلاوا آ گیا۔ شہربانو اس دن سے تو ڈر رہی تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اب اسے جانا ہی تھا۔ چونکہ وہ اپنے ماں باپ کو پہلی اپنی شادی کے بارے میں بتا چکی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑے۔ انہیں جو پہلے لوگوں کی باتوں کا خوف تھا، اب وہ خوف اتر چکا تھا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو انصاف مل جائے تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی سکون سے گزار سکے۔ شہربانو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس دربار میں آ گئی تھی۔ دربار میں آج بھی وہ سب لوگ موجود تھے جو پہلے اس فیصلے کے وقت تھے۔ آج ہر کوئی حیران تھا اور آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر پریشان تھا۔ کسی کو کچھ اندازہ نہ تھا کہ آخر آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن اب شہربانو کے سچ اور جھوٹ سے پردہ اٹھانے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر شہربانو کے ساتھ یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور وہ کون سے جنات کا ذکر کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان کے دربار میں سب کے سامنے شہربانو کا نکاح سلطان کے خاص وزیر کے بیٹے کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہربانو اس وقت سادہ سے حلیے میں ملبوس تھی۔ وہ اسی طرح رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ شہربانو اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اسی حالت میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اسے یہ سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر آج بھی پہلے کی طرح ہی ہوا تو وہ کیا کرے گی۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی، شہربانو کی پریشانی اور گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کا شوہر اس کے پاس کمرے میں موجود رہا۔ اس نے شہربانو کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ شہربانو سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن شہربانو کی گھبراہٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی رات دوسرے پہر میں داخل ہوئی تو شہربانو کے شوہر نے اس کے ساتھ تھوڑی بے تکلفی دکھائی اور اس کے قریب ہو گیا۔ شہربانو گھبرا رہی تھی، لیکن اس کا شوہر اب اپنا حق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں ایک بار پھر مجمع لگا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام وقت پہ جمع تھا اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر رات اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا ایک بار پھر سے اسے جنات اٹھا کر لے گئے؟ کیا ایک بار پھر جنات نے اس کے ساتھ بدکاری کی؟ مختلف ذہنوں میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے، اور لوگ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے سلطان کے دربار میں موجود تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اندازہ لگا رہا تھا، لیکن کسی کو بھی حقیقت کے بارے میں علم نہ تھا جب تک کہ وہ لڑکی یہاں آنا جاتی۔ سلطان کا دربار لگ چکا تھا اور سلطان کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ اتنے میں شہربانو اور اس کے شوہر دونوں اس دربار میں چلے آئے۔ شہربانو اس وقت پورے حواسوں میں لگ رہی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی۔ آج اس کے جسم پر خرونچیں نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ شہربانو کو اس صاف ستھری حالت میں دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شہربانو بہت زخمی حالت میں ہوگی اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ شہربانو کے ماں باپ بھی وہیں پر موجود تھے کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں تشریف لے آئے اور اپنے تخت پر براجمان ہو گئے۔ ہر کسی نے تعظیماً جھک کر انہیں سلام پیش کیا اور اس کے بعد اپنی نشست سنبھال لی۔ آج دربار کھچا کھچ بڑا ہوا تھا۔ لوگ باہر تک کھڑے تھے اور سلطان کے اس تاریخی فیصلے کے منتظر تھے کہ پھر اس لڑکی کے بارے میں جان کر سلطان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ سلطان کے چہرے پر بھی اس وقت تھوڑی بے چینی تھی۔ انہیں بھی اس لڑکی کی حقیقت کے بارے میں جاننا تھا تاکہ اپنے انصاف کی روشنی میں اس کے لیے فیصلہ کر سکے۔ کچھ دیر کے بعد دربار کی کارروائی باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی۔ شہربانو اور وزیر کا بیٹا جس کے ساتھ شہربانو کی شادی ہوئی تھی تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے شہربانو سے کہا، کہو لڑکی، رات کیا معاملہ پیش آیا؟ سلطان نے باروب انداز میں پوچھا تو شہربانو تعظیماً جھک کر کہنے لگی، سلطان محترم، رات کو سب خیریت رہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا پہلے 2 بار ہوا تھا۔ شہربانو نے آہستہ آواز میں کہا تو سلطان معظم چونک اٹھے اور وزیر کے بیٹے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہنے لگے کہ رات کیا معاملہ پیش آیا؟ کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ اور اگر یہ اب سچ کہہ رہی ہے تو پھر پچھلی 2 بار اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وضاحت پیش کرو۔ سلطان معظم نے دریافت کیا
تو وزیر کا بیٹا تعظیماً جھک کر کہنے لگا، سلطان معظم، رات میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہا تھا، میں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی کمرے میں تنہا نہیں چھوڑا، آپ کی ہدایت کے مطابق میں ہر پل اس کے ساتھ موجود رہا۔ یہ سو گئی تھی اور میں اپنے حقوق زوجیت بھی ادا کرنے والا تھا کہ ایک دم میری بیوی نے مجھے پیچھے جھٹکا دے دیا۔ اس نے مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیا اور یہ ایسی اٹھ کھڑی ہوئی جیسے نیند میں ہو اور پھر باہر کی طرف لپکنے لگی۔ میں نے ایک دم اسے روک دیا، اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میرے پوچھنے پر بھی یہ کچھ نہیں بولی اور باہر کی طرف جانے لگی۔ میں نے کچھ سوچ کر اسے جانے دیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ گھر سے باہر نکل گئی۔ مجھے تشویش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ یہ مختلف راستوں سے گزر کر جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا اور یہ نیند میں چلتی جا رہی تھی، یہ ہوش و حواس سے بیگانہ چل رہی تھی۔ جنگل میں راستے میں کئی جھاڑیوں نے اسے زخمی کیا، ایک جگہ سے اس کے کپڑے اٹک کر پھٹ گئے، جبکہ یہ پھر بھی نہیں رکی، آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ کر یہ وہاں رک گئی اور وہاں پر ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد یہ یوں ہی اٹھ کر واپس آ گئی، تاہم اب اس کے چہرے پر درد اور تکلیف کے آثار تھے، اور اسی طرح واپس گھر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں بہت حیران تھا، اس طرح کیا کر رہی تھی؟ نیند میں چل کے جانا اور پھر اسی طرح واپس آنا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد ساری رات میں سو نہیں سکا۔ وزیر کی بیٹی نے سلطان کے آگے ساری حقیقت بیان کر دی۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا، آخر پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ سلطان کے چہرے پر بھی سوچ کی لکیریں واضح تھی کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہربانوں کے ماں باپ کو مخاطب کیا اور کہا، کیا تمہاری لڑکی کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے؟ شہربانوں کی ماں نے کہا، سلطان معظم، جب یہ چھوٹی تھی تو تب اسے یہ بیماری ہوئی تھی، حکیم صاحب نے علاج کر دیا تھا، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ جب کبھی یہ پریشان ہوتی ہے یا اسے کسی بات کا خوف ہوتا ہے تو پھر یہ اس خوف سے بھاگنے لگتی ہے اور نیند میں چلنے لگتی ہے، ویسے یہ بالکل ٹھیک رہتی ہے، شہربانوں کی ماں نے بتایا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آخر یہ جنگل کی طرف ہی کیوں جاتی ہے؟ تو سلطان کی استفسار پہ شہربانوں کی ماں کہنے لگی، سلطان معظم، یہ جب چھوٹی تھی تو کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا اور اسے جنگل کی طرف لے گیا تھا، وہاں پہ اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی تھی۔ میری بچی اس کے بعد ہمیں نیم مردہ حالت میں ملی تھی، اس واقعے کے بعد ہی اس پہ اثر ہو گیا اور یہ نیند میں چلنے لگی۔ شہربانوں کی ماں نے روتے ہوئے کہا، پھر سارے دربار پر سناٹا چھا گیا، کسی کو بھی اس بات کی توقع نہ تھی۔ سلطان نے فوراً شہربانوں کی ماں سے کہا کہ وہ کون لوگ تھے؟ کیا تم لوگوں نے قاضی سے شکایت کی تھی؟ سلطان نے اپنے مخصوص جلالی انداز میں پوچھا۔ تو شہربانوں کی ماں جھجک کر کہنے لگی کہ ان لوگوں کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے قاضی سے شکایت نہیں کی، میری بچی مرتے مرتے بچی تھی، تو میرے شوہر نے منع کر دیا تھا کہ اگر قاضی تک یہ بات گئی تو پھر میری عزت سر بازار اچھالی جائے گی، اسی لیے انہوں نے شکایت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ شہربانوں کی ماں کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آگے کہنے لگے، تم لوگوں کو شکایت کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر ایک دم شہربانوں سے پوچھا، کیا تمہیں کچھ یاد ہے وہ کون تھا جس نے تمہارے ساتھ یہ بدفعلی کی؟ سلطان کا سوال سن کر شہربانوں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا، اور اس کے ہاں میں سر ہلاتے ہی سارا دربار جیسے سناٹے میں آ گیا۔ اگر شہربانوں اسے پہچانتی تھی تو اس کا مطلب کہ آج اسے سریعام پھانسی دی جائے گی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف شک بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شہربانوں سے پوچھا، کون ہے وہ؟ بتاؤ لڑکی، تاکہ اسے سزا مل سکے، وہ یہ بدفعلی کر کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میرے دور حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر تم نے پہلے اس کے خلاف شکایت کی ہوتی تو آج وہ یہاں زندہ نہ ہوتا۔ سلطان نے بہت غصے اور جلال سے کہا۔ تو شہربانوں نے ایک سمت کو اپنی انگلی اٹھا دی، اس کی انگلی کی سمت میں دیکھا تو ہر کوئی اپنی جگہ پر حیران و پریشان رہ گیا۔ اس کے ساتھ کھڑا اس کا شوہر بھی حیرت بڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہربانوں کی نشاندہی کرنے پر سلطان نے دوبارہ اس سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو کہ یہی وہ آدمی ہے؟ شہربانوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سلطان فوراً اپنے خاص وزیر کی طرف متوجہ ہوا جس کے اس وقت رنگ اڑے ہوئے تھے، اور شہربانوں نے اسی کی طرف انگلی اٹھائی تھی۔ سلطان نے اپنے مخصوص انداز میں اس سے پوچھا، کہو، اپنی صفائی میں تمہیں کچھ کہنا ہے؟ لیکن اس وقت وزیر خاص کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا، جبکہ شہربانوں کا شوہر ملامت بڑی نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا باپ اس طرح کی بدفعلی میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے فیصلہ سنا دیا اور وزیر خاص کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ وہ رحم کی اپیل کرتا رہ گیا، لیکن سلطان نے اس کی فریاد نہیں سنی۔ سلطان نے شہربانوں کے شوہر کو
ख़ास तौर पर यह हुक्म दिया कि वो शहरबानों को अपनी बीवी के रूप में कबूल करे और उसके साथ इसी तरह से ज़िंदगी गुजारे जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। सुल्तान ने शहरबानों के माँ बाप को भी इस बात की सरजनश की कि आखिर उन्होंने पहले क्यों हकीकत छुपाई। उन्हें पहले इस अमल के बारे में काजी के पास जाना चाहिए था। इसके बाद सुल्तान ने दरबार में मौजूद सब लोगों को इस बात की ताकीद की कि जब भी कुछ ऐसा वाक़या हो तो लाजमी काजी के पास जाएं और उससे इंसाफ मांगे ताकि आपके मुजरिम को बर वक्त सज़ा मिल सके। सुल्तान के फैसले पर सारा मजमा अशश कर उठा था। हर एक ने सुल्तान के फैसले को सराहा था और उनकी फहम फरासत के गुण गाने लगा। इसके बाद दरबार बर्खास्त हो गया। वजीर का बेटा उस वक्त गहरे दुख में मुब्तला था। शहरबानो अपने शोहर की यह हालत देखकर शर्मिंदा दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका शोहर एकदम खड़ा हो गया और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरे बाप को माफ़ कर देना, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। शहरबानो के शोहर ने रोते हुए उसे माफ़ी मांगी तो उन्हें शोहर के दोनों हाथ थाम कर रोने लगी। कहने लगी, बेटी हमें माफ़ कर देना, हम बचपन में तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सके और फिर तेरे मुजरिमों को सज़ा नहीं दे सके। वो काम भी तूने खुद ही किया। हम लोगों की बातों से डरते थे। हमें इस बात का डर था कि अगर लोगों को ये बात पता चली तो तेरी शादी नहीं हो सकेगी। यही वजह थी कि हम अपने आप में ही घुलने लगे और इस गम को बर्दाश्त करने लगे। लेकिन तूने हिम्मत दिखाकर आज एक मिसाल कायम कर दी है, अपने लिए खुद इंसाफ लिया है और क्या खूब इंसाफ हुआ है। मेरा रब आगे मामलात में भी तुम्हारी इसी तरह मदद फरमाए। शहरबानो के बाप ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा तो शहरबानो की आंखें भीग गईं। वो कहने लगी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों की बातों से खौफजदा थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब मैं सर उठाकर जी सकूंगी और मुझे किसी की बात का कोई डर नहीं। शहरबानो ने एक अज़म से मुस्कुराते हुए कहा। शहरबानो को इंसाफ मिल गया था। अगले दिन वजीर ख़ास को शहर के मखसूस चौराहे में सरेआम फांसी दे दी गई ताकि सारी अवाम इससे इबरत पकड़े और कोई भी दोबारा इस तरह की हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। इस वाक़े के बाद शहरबानो का शोहर यूँ तो अपने बाप की हरकत की वजह से उससे शर्मिंदा रहा, लेकिन शहरबानो की मोहब्बत और खिदमत उसका दिल जीत गई और अब वो दोनों मियाँ बीवी के तौर पर अपनी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर गुजारने लगे। उन दोनों के 2 बच्चे हैं और वो अपने घर में खुश और मुतमिन है। शहरबानो को अब दोबारा कभी नींद में चलने का दौरा नहीं पड़ा और ना ही उसे बुरे ख्वाब दिखाई देते हैं। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची और सबकमूज़ कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा।